बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस क्लास 8 जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक का नया कोर्स है, इसके चैप्टर नंबर 2 से लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 3 हमारा शुरू होता है 2.1.2 से, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मुहिती असाबी निज़ाम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स। मुहिती असाबी निज़ाम PNS असाब के एक जाल पर मुश्तमिल होता है, विच स्प्रेड इन द बॉडी टू कनेक्ट ऑल दी बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जो पूरे जिस्म में फैला होता है और जिस्म के तमाम हिस्सों को मरकज़ी असाबी निज़ाम यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। तो ये जो फिगर है 2.1, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। द नर्व्स विच अराइज फ्राम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। दिमाग से निकलने वाले असाब को क्रेनियल नर्व्स असाब कहा जाता है। द नर्व्स विच अराइज फ्राम स्पाइनल कार्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। यानी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले असाब को स्पाइनल या रीढ़ी असाब कहा जाता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में क्रेनियल असाब के 12 जोड़े और रीढ़ की हड्डी की असाब के 31 जोड़े होते हैं। अच्छा, 2.1.3 वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी असाबी निज़ाम का तरीक़ा कार। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस। असाबी निज़ाम जिस्म के तमाम अफ़आल में हम आहंगी पैदा करता है। इट आल्सो डिटेक्ट्स द चेंजेस इन इन्वायरमेंट। यह माहौल में होने वाली तब्दीलियों को भी महसूस करता है एंड प्रोड्यूसेस रिस्पांस टू द चेंजेस, और इन तब्दीलियों के मुताबिक रद्द-ए-अमल पैदा करता है। फिगर 2.6 शोज़ द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एज डिस्क्राइब बिलो। यानी शक्ल 2.6 में असाबी निज़ाम के काम करने का तरीका दरजज़ील अंदाज में दिखाया गया है। तो ये जो फिगर है 2.6, ये बाद में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट यानी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल। अच्छा, तो माहौल ख्वाह ये अंदरूनी हो या बैरूनी में कोई तब्दीली, कोई भी तब्दीली यानी माहौल ख्वाह ये बैरूनी हो या अंदरूनी में होने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई ए रिसेप्टर टू इनिशिएट ए नर्व इम्पल्स, जिससे रिसेप्टर महसूस करके असाबी पैगाम शुरू करे, इस कॉल्ड स्टिमुलस। तो इसे मुहर्रिक यानी स्टिमुलस कहा जाता है। तो स्टिमुलस का प्लूरल है, जमा है स्टिमुलाई, मुहर्रिकात। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई। यानी गर्मी, सर्दी, दबाव, आवाज़ की लहरें वगैरह मुहर्रिकात की मिसालें हैं। द स्पेशल ऑर्गन्स टिश्यूज़ और यहाँ पे टेक्स्ट की मिसिंग्स है, तो यहाँ पे आना चाहिए सेल्स विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। यानी वो ख़ास आज़ा, बाफ्ते, टिश्यूज़ या खुलिये जो इन मुहर्रिकात को महसूस करते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेजेस रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। यानी हिस्सी न्यूरॉन मुहर्रिकात से मुतालिक पैगामात को असाबी मुहर्रिकात यानी नर्व इम्पल्सेस की सूरत में पहुँचाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर से मरकज़ी असाबी निज़ाम तक। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेजेस। मरकज़ी असाबी निज़ाम इन पैगामात पर अमल करता है एंड ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्सेस टू मोटर न्यूरॉन्स।
اور پھر اعصابی پیغامات یعنی نرو امپلسز کو ہار کی نیورونز یعنی موٹر نیورونز تک منتقل کرتا ہے۔ دی موٹر نیورونز کیری دی نرو امپلسز ٹو دی پارٹس آف دی باڈی۔ ہر کی نیورون اعصابی پیغامات کو جسم کے ان حصوں تک پہنچاتے ہیں ویچ پروڈیوس ریسپانسز جو رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ سچ پارٹس آر کالڈ افیکٹرز، ایسے حصوں کو افیکٹر یعنی مؤثر اعضاء کہا جاتا ہے۔ مسلز اینڈ گلینڈز ان دا باڈی ایکٹ ایز اے افیکٹرز، یعنی جسم کے عضلات اور غدود افیکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو فگر ہے 2.6 یہ میں اب آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یہ جو ہے ورکنگ ماڈل آف نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام کے کام کرنے کا طریقہ ہے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ شکل اعصابی نظام میں پیغام کی مکمل ترسیل کو مرحلہ وار دکھاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ یعنی اسٹیمولس یعنی محرک، سب سے پہلے ماحول میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے جیسے گرم چیز کو چھونا، ٹھنڈی چیز کو چھونا، آواز سننا، روشنی دیکھنا، اسی تبدیلی کو اسٹیمولس یعنی محرک کہتے ہیں۔ پھر ریسیپٹر، یہ جسم کے حصی اعضاء یا خاص خلیے محرک کو محسوس کرتے ہیں۔ مثلا جلد جو ہوتی ہے یہ گرمی محسوس کرتی ہے، آنکھ کو روشنی محسوس کرتی ہے، کان آواز محسوس کرتے ہیں۔ پھر یہ جو سینسوری نیورون یعنی حسی نیورون ریسیپٹر سے پیغام لے کر دماغ یا ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم یعنی مرکزی اعصابی نظام، دماغ یا ریڑھ کی ہڈی میں موجود انٹر نیورونز پیغام پر غور کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جسم کو کیا رد عمل دینا چاہیے۔ پھر موٹر نیورون فیصلہ ہونے کے بعد ہر کی نیورون یا موٹر نیورون حکم کو عضلات یا غدود تک پہنچاتا ہے۔ تو افیکٹرز یعنی اثر قبول کرنے والا عضو، افیکٹر دو قسم کے ہو سکتے ہیں یعنی مسلز عضلات اور گلینڈز غدود، یہ دماغ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پھر رسپانس یعنی رد عمل، تو آخر میں جسم مناسب رد عمل ظاہر کرتا ہے، یعنی ہاتھ فوراً گرم چیز سے ہٹ جاتا ہے، آنکھ تیز روشنی میں بند ہو جاتی ہے، آواز سن کر انسان فوراً مڑ کر دیکھتا ہے۔ تو گرم چیز کو چھونے کی جو مثال ہے، تو گرم چیز کو چھوا تو یہ سٹیمولس ہے، جلد نے گرمی محسوس کی یعنی ریسیپٹر، حسی نیورون نے پیغام ریڑھ کی ہڈی یا دماغ تک پہنچایا، انٹر نیورون نے فوراً فیصلہ کیا، ہر کی نیورون نے عضلات کو حکم دیا، عضلات نے سکڑ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یعنی ریسپانس ہے یہ۔ نیکسٹ ہے ایکشنز کنٹرولڈ بائی دی نروس سسٹم، یعنی وہ اعمال جو مرکزی اعصابی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ والنٹری ایکشنز یعنی ارادی اعمال، دی باڈی ایکشنز وہ جسمانی اعمال ویچ آر پرفارمڈ انڈر کانشیس کنٹرول جو شعوری کنٹرول کے تحت انجام دیے جاتے ہیں، یعنی ویچ آر ڈن آفٹر تھنکنگ اوور دیم، یعنی جنہیں سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، آر کالڈ والنٹری ایکشنز، ارادی اعمال یعنی والنٹری ایکشنز کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسپیکنگ، ایٹنگ، ریڈنگ، واکنگ، رننگ، کلپنگ ایٹسیٹرا، یعنی مثال کے طور پر بولنا، کھانا، پڑھنا، چلنا، دوڑنا اور تالیاں بجانا وغیرہ۔ اور والنٹری ایکشنز ارادی اعمال ہے۔ انوالنٹری ایکشنز، دی باڈی انوالنٹری ایکشن یعنی غیر ارادی اعمال، دی باڈی ایکشنز ویچ آر پرفارمڈ وداؤٹ انوالومنٹ آف تھنکنگ پروسیس، یعنی وہ جسمانی اعمال جو سوچنے کے عمل کے بغیر انجام پاتے ہیں، آر کالڈ انوالنٹری ایکشنز، غیر ارادی اعمال کہلاتے ہیں۔ انوالنٹری ایکشنز آر ناٹ پرفارمڈ انڈر کانشیس کنٹرول، غیر ارادی اعمال شعوری کنٹرول کے تحت انجام نہیں پاتے۔ ہارٹ بیٹنگ، بریتھنگ، بلنکنگ آف آئیز، موومنٹ آف اسمال انٹسٹائن ایٹسیٹرا آر دی ایگزامپل آف انوالنٹری ایکشنز، یعنی دل کی دھڑکن، سانس لینا، آنکھوں کا جھپکنا، چھوٹی آنکھ کی حرکت وغیرہ غیر ارادی اعمال کی مثالیں ہیں۔ نیکسٹ ہے ریفلیکس ایکشن یعنی انعکاسی عمل، an immediate and involuntary response to a stimulus is called a reflex action،
یعنی کسی محرک سٹیمولس کے جواب میں ہونے والی فوری اور غیر ارادی رد عمل ریفلیکس ایکشن یعنی انعکاسی عمل کہلاتا ہے۔ Quick pulling of hand just after touching the hot object is a common example of reflex action. یعنی گرم چیز کو چھوتے ہی فوراً ہاتھ کھینچ لینا انعکاسی عمل کی ایک عام مثال ہے۔ In this example of reflex action shown in figure 2.7 یعنی اس انعکاسی عمل کی مثال جو شکل 2.7 میں دکھائی گئی ہے، تو یہ فگر 2.7 یہ بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ٹیمپریچر آف ہاٹ آبجیکٹ از اے اسٹیمولس، گرم چیز کا درجہ حرارت ایک محرک یعنی اسٹیمولس ہے۔ ویچ از ریسیوڈ بائی دی سیلز یعنی ترمو ریسیپٹرز آف دی اسکن، جسے جلد کے خلیے یعنی ترمو ریسیپٹر محسوس کرتے ہیں۔ اے نرو امپلس از کریٹڈ ان دا سینسوری نیورون پریزنٹ ان اسکن، یعنی جلد میں موجود حسی نیورون میں ایک اعصابی پیغام یعنی نرو امپلس پیدا ہوتا ہے۔ دی نرو امپلس از کیریڈ بائی دی سینسوری نیورون ٹو دی اسپائنل کارڈ، یعنی یہ اعصابی پیغام حسی نیورون کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی تک پہنچتا ہے۔ دی انٹر نیورون آف دی اسپائنل کارڈ ٹرانسمیٹس دی امپلس ٹو دی موٹر نیورون، ریڑھ کی ہڈی کا رابطہ کار نیورون یعنی انٹر نیورون اس پیغام کو حرکی نیورون تک منتقل کرتا ہے۔ دی موٹر نیورون کیریز دی امپلس ٹو دی آرم مسلز یعنی افیکٹرز، پھر حرکی نیورون اس اعصابی پیغام کو بازو کے عضلات یعنی افیکٹرز تک پہنچاتا ہے۔ دی آرم مسلز کانٹریکٹ اینڈ دی ہینڈ از پولڈ بیک، بازو کے عضلات سکڑ جاتے اور ہاتھ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دی پاتھ وے آف نرو امپلسز وچ کمپلیٹ اے ریفلیکس ایکشن از کالڈ ریفلیکس آرک، یعنی اعصابی پیغامات کا وہ راستہ جو انعکاسی عمل کو مکمل کرتا ہے ریفلیکس آرک یعنی انعکاسی کوس کہلاتا ہے۔ It consists of receptor, a sensory neuron, an interneuron, a motor neuron and a effector. یہ ریسیپٹر ایک حسی نیورون، ایک رابطہ کار نیورون، ایک حرکی نیورون اور افیکٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو فگر ہے 2.7 یہ اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے ریفلیکس آرک ریپریزنٹنگ ریفلیکس ایکشن، یعنی انعکاسی کوس ریفلیکس آرک انعکاسی عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹچنگ اے ہاٹ آبجیکٹ یعنی فلیم ان دس ایگزامپل results in immediate withdrawal of hand through contraction of muscles of arm، یعنی گرم چیز اس مثال میں شعلہ کو چھونے سے بازو کے عضلات سکڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہاتھ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو یہ جو فگر ہے 2.7 اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ شکل ریفلیکس ایکشن یعنی انعکاسی عمل اور ریفلیکس آرک انعکاسی کوسوں کو ظاہر کرتی ہے۔ فرض کرے کہ ایک شخص غلطی سے اپنا ہاتھ کسی گرم شے یا آگ کو لگا دیتا ہے۔ گرم شے یعنی ہاٹ آبجیکٹ جب ہاتھ گرم چیز کو چھوتا ہے تو اس کی حرارت یعنی ٹیمپریچر ایک سٹیمولس محرک کا کام کرتی ہے۔ پھر ترمو ریسیپٹر، جلد میں موجود ترمو ریسیپٹرز اس حرارت کو فوراً محسوس کرتے ہیں۔ یہ خاص حسی خلیے ہے جو درجہ حرارت کو پہچانتے ہیں۔ پھر سینسوری نیورون حسی اعصاب، ترمو ریسیپٹر سے پیدا ہونے والا اعصابی پیغام یعنی نرو امپلس حسی عصب کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی یعنی اسپائنل کارڈ تک پہنچتا ہے۔ اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی میں موجود انٹر نیورون رابطہ عصب اس پیغام کو وصول کرتا ہے اور فوراً اسے موٹر نیورون کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس مرحلے پر دماغ فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے رد عمل بہت تیز ہوتا ہے۔
پھر یہ موٹر نیورون اعصابی پیغام کو بازو کے پٹھوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر افیکٹرز، بازو کے پٹھے یعنی افیکٹرز مسلز آف آرم کہلاتے ہیں۔ اعصابی پیغام ملتے ہی یہ سکڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پٹھوں کے سکڑنے کی وجہ سے ہاتھ فوراً گرم چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی فوری رد عمل کو ریفلیکس ایکشن یعنی انعکاسی عمل کہتے ہیں۔ ریفلیکس آرک یعنی انعکاسی کوس کے حصے یہ ہوتے ہیں، کون سے حصے؟ یعنی ریسیپٹر جو محرک کو محسوس کرتا ہے، اور پیرو سینسوری نیورون یعنی حسی عصب پیغام ریڑھ کی ہڈی تک پہنچاتا ہے، اور پیرو انٹر نیورون پیغام کو موٹر نیورون تک منتقل کرتا ہے، اور موٹر نیورون پیغام پٹھوں تک لے جاتا ہے۔ افیکٹر یعنی پٹھے عمل انجام دیتے ہیں اور ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو کچھ ہم نے پڑھا آج یہاں تک کافی ہے۔ تو آج جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا میں آپ لوگوں کو اردو میں خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ پیریفرل نروس سسٹم یعنی محیطی اعصابی نظام اعصاب کے ایک ایسے جال پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں کو مرکزی اعصابی نظام یعنی دماغ اور اسپائنل کارڈ سے جوڑتا ہے۔ دماغ سے نکلنے والے اعصاب کو کرینیل نروز، جبکہ اسپائنل کارڈ سے نکلنے والے اعصاب کو اسپائنل نروز کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں 12 جوڑے کرینیل نروز کے ہوتے ہیں اور 31 جوڑے اسپائنل نروز کے ہوتے ہیں۔ اعصابی نظام جسم کے تمام افعال میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے اور ان کے مطابق رد عمل پیدا کرتا ہے۔ ماحول میں ہونے والی ایسی تبدیلی جسے جسم کا ریسیپٹر محسوس کر کے عصبی پیغام شروع کرے، اسے سٹیمولس یعنی محرک کہا جاتا ہے۔ گرمی، سردی، دباؤ اور آواز کی لہریں محرکات کی مثالیں ہیں، جبکہ جسم کے وہ خاص خلیات، بافتیں یا اعضاء جو محرکات کو محسوس کرتے ہیں ریسیپٹرز کہلاتے ہیں۔ حسی نیورونز ریسیپٹر سے محرکات کے بارے میں عصبی پیغامات مرکزی اعصابی نظام تک پہنچاتے ہیں۔ مرکزی اعصابی نظام ان پیغامات پر عمل کرتا ہے اور مناسب عصبی پیغام حرکی نیورونز کو بھیجتا ہے۔ حرکی نیورونز یہ پیغام جسم کے ان حصوں تک پہنچاتے ہیں جو رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ انہیں افیکٹرز کہا جاتا ہے، جن میں پٹھے اور غدود شامل ہیں۔ اعصابی نظام کے زیر کنٹرول جسمانی اعمال 2 اقسام کے ہوتے ہیں، یعنی والنٹری ایکشنز اور انوالنٹری ایکشنز۔ وہ اعمال جو ہماری مرضی اور شعوری سوچ کے تحت انجام پاتے ہیں والنٹری ایکشنز کہلاتے ہیں، جیسے بولنا، کھانا، پڑھنا، چلنا، دوڑنا اور تالیاں بجانا۔ اس کے برعکس وہ اعمال جو ہماری شعوری سوچ کے بغیر خود بخود انجام پاتے ہیں انوالنٹری ایکشنز کہلاتے ہیں، جیسے دل کی دھڑکن، سانس لینا، آنکھوں کا جھپکنا اور چھوٹی آنت کی حرکت۔ ریفلیکس ایکشن یعنی انعکاسی عمل کسی محرک کے جواب میں ہونے والی فوری اور غیر ارادی رد عمل ہے۔ مثال کے طور پر گرم چیز کو چھونے پر ہاتھ کو فوراً پیچھے کھینچ لینا ایک ریفلیکس ایکشن ہے۔ اس صورت میں گرم چیز کا درجہ حرارت محرک ہوتا ہے جسے جلد کے مخصوص ریسیپٹرز محسوس کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حسی نیورونز میں عصبی پیغام پیدا ہوتا ہے جو اسے اسپائنل کارڈ تک پہنچاتا ہے۔ اسپائنل کارڈ کا انٹر نیورون اس پیغام کو موٹر نیورون تک منتقل کرتا ہے۔ پھر موٹر نیورون یہ پیغام بازو کے پٹھوں یعنی افیکٹرز تک پہنچاتا ہے۔ پٹھے سکڑتے ہیں اور ہاتھ فوراً گرم چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس پورے راستے کو جس کے ذریعے عصبی پیغام یعنی ریفلیکس ایکشن مکمل کرتا ہے اور ریفلیکس آرک یعنی انعکاسی کوس کہا جاتا ہے۔ ریفلیکس آرک میں ریسیپٹر، سینسوری نیورون، انٹر نیورون، موٹر نیورون اور افیکٹر شامل ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آج اس چیپٹر کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس پہ بھی آپ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ ویڈیو
یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔